अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ रिदा और आप लोगों मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। और अगर पीछे कोई शोर की आवाज़ आ जाए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले हैं ना, मतलब लगा लो शायद हमारे हमसाए ही होते हैं। वो बहुत ही रोला मचा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना और अब तुम लोग नॉवल को एंजॉय करो। और हम मतलब कि मैं अब वॉइस ओवर करती हूँ और मैंने क्या करना है। ठीक है। इस्लामाबाद की वो आखिरी सुबह खासे हलचल हलचल भरी थी। घर के हर कोने में पैकिंग का शोर और लाहौर जाने की खुशी नुमाया थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सब बेदार हो चुके थे, क्योंकि तवील सफ़र सामने था। अली अपने कमरे में बेड पर टैची केस खोले सामान तरतीब दे रहा था। वैसे तो वो सिर्फ 2 जोड़े लेकर इस्लामाबाद आया था, ये सोच कर कि जल्द वापस लौट जाएगा, मगर अब इसे खाला और कज़न्स के साथ लाहौर जाना था। इसने अलमारी से वो नए सूट निकाले जो रिहाल और मिराज इसके लिए लाई थी जब वो दोनों नोज़ प्रेसिंग करवाने गई थी। तो सलीमा बेगम के कहने पर इन्होंने अली के लिए भी शॉपिंग की थी। अली ने गहरे नीले रंग का कुर्ता हाथ में थाम कर देखा। इसके लबों पर एक सताइशी मुस्कुराहट आ गई। इसे मालूम था कि रिहाल की पसंद बहुत नफीस है और ये रंग वाकई उस पर जचने वाला था। इसने बड़े एहतराम से वो कपड़े पैक किए, जिसे वो महज लिबास नहीं बल्कि इनकी मोहब्बत का अक्स जैसे वो महज लिबास नहीं इनकी मोहब्बत का अक्स हों। दूसरी तरफ रिहाल और मिराज के कमरे में अलग ही समा था। बेड पर कपड़ों और जूतों का ढेर लगा था। अगरचा बड़ी शॉपिंग इन्हें लाहौर जाकर अपनी नानी के घर से करनी थी, जहां ज़ारा और सारा की शादी की तैयारियां अरूज पर थी, मगर फिर भी लड़कियों की पैकिंग कभी ख़त्म नहीं होती। मिराज, ये वाला जोड़ा रख लूं या वो पिंक वाला? रेहाल ने 2 सूट दिखाते हुए पूछा। मिराज, जो अपने मेकअप बैग को तरतीब दे रही थी, सर उठाकर बोली, दोनों रख लो रेहाल, वहाँ नानी के घर इतने फंक्शंस होंगे, कपड़े कम ही पड़ जाएंगे। दोनों बहनों के दिलों में एक अजीब सा अरमान था, शादी का घर, ढोलक की धाप धाप और सब कज़न्स का इकट्ठा होना। मिराज अब काफ़ी पुरसुकून लग रही थी, शायद इसलिए कि अली अब इनके साथ ही रहने वाला था। सलीमा बेगम और जरीना बेगम अपने कमरे में मसरूफ़ थी। वो घर की बड़ी थी, इसलिए इन्हें सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि घर के मर्दों के खाने पीने और पीछे रह जाने वाले इंतज़ामात की भी फ़िक्र थी। फरहान साहब लाउंज में बैठे इन्हें हिदायत दे रहे थे। वो सलमान और उस्मान अभी लाहौर नहीं जा रहे थे। इनके ऑफिस की मसरूफियात थी, इसलिए इन्होंने फ़ैसला किया था कि वो शादी से सिर्फ 2 दिन पहले पहुंचेंगे। अभी तो शादी में 10 दिन बाकी थे, इसलिए ये 10 दिन इन तीनों मर्दों ने घर में अकेले गुजारने थे। सलीमा, सबका ख्याल रखना और पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना, फरहान साहब ने कहा। आप फिक्र ना करें, अली साथ है ना, वो सब संभाल लेगा। सलीमा बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया। बाहर गाड़ी खड़ी थी और अली सामान डिग्गी में रख रहा था। इस्लामाबाद की ठंडी हवा इन्हें अलविदा कह रही थी और लाहौर की तपती हुई खुशियाँ इनका इंतज़ार कर रही थी। रेहाल ने एक आखिरी नज़र अपने कमरे में डाली और दिल ही दिल में सोचा कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी में क्या नए मोड़ लाएगा। इस्लामाबाद से लाहौर के मोटरवे पर सफ़ेद रंग की गाड़ी बड़ी रवानी से दौड़ रही थी। अली मुस्तफ़ा ड्राइविंग सीट पर पूरी मुहारत से स्टीयरिंग संभाले हुए था, जबकि इसके बराबर वाली सीट पर सलीमा बेगम और पीछे रिहाल, मिराज और जरीना बेगम विराजमान थी। 5 घंटे का ये तवील सफ़र अली की जिंदा दिली की वजह से महज चंद मिनटों का लग रहा था। वैसे खाला, आपको नहीं लगता कि आपकी इन दोनों बेटियों ने पिछले 2 घंटे से जो रेडियो स्टेशन खोल रखा है, इस पर अब थोड़ी देर के लिए इश्तिहारात आ जाने चाहिए? अली ने आईने में पीछे बैठी रेहाल और मिराज को देखकर शरारत से कहा। अली को खुद अंदाज़ा नहीं हुआ वो इन दिनों में इनके साथ कितना बोलने लग गया था। पता ही नहीं चला था बचपन वाला अली वापस आ गया था। लेकिन ये रूप बस रेहाल के लिए था। ओहो अली भाई, हम तो बस शादी के प्लान डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आप खामोशी से ड्राइविंग करें, मिराज ने फ़ौरन जवाब दिया और रेहाल के कंधे से लग गए। तकलीफ़? अली ने एक कहका लगाया। तकलीफ़ तो इन बेचारे कज़न्स को होगी जो हमारे लाहौर पहुँचते तुम दोनों की फरमाइशी प्रोग्रामों की जद में आएंगे। मुझे तो अभी से इन पर तरस आ रहा है।
آپ اپنا ترس اپنے پاس ہی رکھیں، ریحال نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو جلن ہو رہی ہے کیونکہ لاہور جا کر آپ کی اہمیت تھوڑی کم ہو جائے گی، وہاں سب کزنس ہوں گے نا۔ میری اہمیت؟ علی نے مصنوعی حیرت سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بی بی، علی مصطفیٰ جہاں کھڑا ہوتا ہے اہمیت وہیں سے شروع ہوتی ہے، تم دیکھنا وہاں بھی تم دونوں کو میری ہی خوشامد کرنی پڑے گی جب تمہیں بازار جانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود گاڑی چلا لیں گی، مراج نے سینہ تان کر کہا۔ علی نے فوراً بریک پر ہلکا سا پاؤں رکھا جیسے گاڑی رکنے والی ہو۔ اچھا، تو پھر یہیں سے ٹرائی شروع کریں؟ میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور تم گاڑی چلاؤ، پر ہاں پہلے بتا دوں کہ موٹر وے کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، گاڑی کا سوچ لو۔ اس بات پر پوری گاڑی کہکوں سے گونج اٹھی۔ زرینہ اور سلیمہ بیگم جو خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہی تھی وہ بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ علی بس کر دو، اب بچوں کو اتنا تنگ بھی نہ کرو، زرینہ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کو ٹوکا۔ امی، یہ بچے کہاں ہیں؟ یہ تو ٹربو انجن ہے، ایک بار شروع ہو جائے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ریحال کو تو دیکھیں، جیسے ہی لاہور کا نام آیا ہے اس کے دماغ میں چوڑیاں اور مہندی کے ڈیزائنز گھومنے لگے ہیں۔ ریحال نے پیچھے سے علی کی سیٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں نے تو سوچا تھا آپ کو اپنے گروپ میں شامل کروں گی، پر اب آپ اکیلے ہی رہیے گا۔ ارے نہیں، گروپ سے باہر نہ نکالنا ورنہ میں واپسی کا ٹکٹ کٹوا لوں گا۔ علی نے ہنستے ہوئے ہار مان لی۔ راستے میں بیڑا کے مقام پر رک کر انہوں نے چائے پی اور ڈھیر سارے سموسے کھائے۔ پورے سفر میں علی نے کبھی مراج کے بالوں کے سٹائل کا مذاق اڑایا تو کبھی ریحال کی شاپنگ لسٹ پر تبصرہ کیا۔ 5 گھنٹے کب گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی لاہور کی حدود شروع ہوئی اور شہر کی مانوس خوشبو اور رونق نظر آئی، سب کے چہروں پر ایک نئی چمک آ گئی۔ علی نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور مسکرا کے آئینے میں دونوں بہنوں کو دیکھا۔ خوش آمدید ٹو لاہور لیڈیز، اب تیار ہو جاؤ کیونکہ اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر دوڑتی گاڑی جب بالآخر نانی کے پرانے اور کشیدہ گھر کے سامنے رکی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر کے صدر دروازے پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور اندر سے ڈھولک کی دھاپ کے ساتھ لڑکیوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی علی نے گاڑی روکی، زارا اور سارا بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور اپنی پھپھو زاد بہنوں سے گلے ملنے لگیں۔ ان کے پیچھے ہی ان کے 2 بھائی ارسلان اور شان بھی نمودار ہوئے۔ ارسلان جو ریحال سے بڑا تھا خاصا خوش شکل اور پر اعتماد تھا، جبکہ شان جو مراج سے چھوٹا تھا کافی شریر اور باتوں کا دھنی تھا۔ گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے ارسلان فوراً ریحال کے قریب پہنچا۔ ریحال، یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، اس نے ایک خاص انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد کی ہواؤں نے تو تمہیں واقعی کسی پری جیسا بنا دیا ہے۔ ویسے اتنی خوبصورتی کے ساتھ لاہور میں گھومنا خطرناک ہو سکتا ہے، کہو تو میں تمہارا پرسنل باڈی گارڈ بن جاؤں۔ ریحال اس کی حرکت پر ہنس دی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا، مگر علی جو ڈگی سے سامان نکال رہا تھا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل پڑے اور اس نے ارسلان کو ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ ارسلان میاں، باڈی گارڈ کی ضرورت تو انہیں ہوتی ہے جو خود کی حفاظت نہ کر سکے۔ علی نے بیچ میں لقمہ دیا اور ارسلان کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا۔ ریحال کے ساتھ میں ہوں نا، تم بس یہ ٹیچی کیس اٹھانے کی پریکٹس کرو، سنا ہے تمہارے مسلز کچھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ علی بھائی، آپ تو ابھی سے پہرا دینے لگے، میں تو بس ریحال کی تعریف کر رہا تھا۔ تعریف دور سے بھی ہو سکتی ہے ارسلان، اتنے قریب آؤ گے تو نظر لگ جائے گی، علی نے طنزاً کہا اور ریحال کا بیگ خود اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ دوسری طرف چھوٹا کزن شان مراج کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ ویسے مراج، آپ کے لیے میں نے ایک خاص پلان بنایا ہے، مراج نے آنکھیں سکوڑ کر پوچھا۔ کون سا پلان شان؟ یہی کہ شادی کے سارے فنکشنز میں آپ میرے ساتھ ڈانس پریکٹس کریں گی، آخر میری جوڑی بھی تو کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ شان نے شرارت سے آنکھ ماری۔ مراج جو علی کے ارسلان کو دیے گئے جوابات سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، ہنس کر بولی۔ مراج جو علی کے ارسلان کو دیے گئے جوابات سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، ہنس کر بولی۔ شان، تم ابھی چھوٹے ہو، جاؤ جا کر زارا کی مدد کرو۔ اندر لاؤنج میں سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، مگر علی کی نظریں ارسلان پر جمی تھیں، جو بار بار ریحال سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔
रेहाल, तुम्हें पता है यहाँ नया मॉल खुला है, कल हम सब वहीं चलेंगे, अरसलान ने बड़े मान से कहा। अली ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल चलेंगे, मैंने भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है। तुम सबको वहीं ड्रॉप कर दूंगा और खुद भी वहीं बैठा रहूंगा ताकि तुम लोगों को वापसी पर रिक्शा ना करवाना पड़े। सारा ने चिढ़ते हुए कहा, अली भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रेहाल और मिराज पहली बार लाहौर आई हों। पहली बार नहीं आई है सारा, पर अब शिकारी बढ़ गए हैं ना, तो एहतियात लाजमी है। अली ने मुस्कुराकर अरसलान की तरफ देखा, जिसका मतलब अरसलान बखूबी समझ गया था। वैसे अली भाई आप कब से इतना बोलने लग गए, आप तो बहुत ही खामोश तबीयत के मालिक हैं, ज़ारा ने कहा। बस सोचा कभी कभी आदतों को बदल लेना चाहिए। रेहाल ने खामोशी से अली की तरफ देखा और उसके चेहरे पर छाई वो मोहब्बत भरी जलन देखकर इसे एक अजीब सा सुकून मिला। इसे एहसास हुआ कि लाहौर में इसे अरसलान की फ्लर्टिंग से ज़्यादा अली की हिफाजत अजीज़ है। इसे एहसास हुआ कि लाहौर में इसे अरसलान की फ्लर्टिंग से ज़्यादा अली की ये हिफाजत अजीज़ है। रात की महफिल जमी थी और पूरा घर मेहमानों और कज़न्स के कहकहों से गूंज रहा था। अरसलान ने जैसे ही देखा कि रेहाल अकेली सोफे पर बैठी मोबाइल देख रही है, वो किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मौका पाकर इसके साथ वाली जगह पर आ बैठा। रेहाल, तुम्हें पता है लाहौर में एक बहुत लाहौर में एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ की कॉफ़ी पीकर इंसान इस्लामाबाद की सर्दी भूल जाता है। अगर कहो तो कल शाम। अरसलान अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि एक ज़ोरदार धप की आवाज़ आई। अली मुस्तफ़ा ने एक कुर्सी घसीटी और ऐन इन दोनों के दरमियान लाकर रख दी, जैसे कोई गैर मरई दीवार खड़ी कर दी हो। ओ अरसलान, कॉफ़ी की बात कर रहे हो? ज़बरदस्त। वैसे मेरा भी गला कुछ ख़राब लग रहा है, तो कल हम तीनों चलेंगे। क्यों रेहाल? अली ने बड़े मासूमाना अंदाज में रेहाल की तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में अरसलान के लिए वाज़ेह वार्निंग थी। अरसलान ने थोड़ा खसियाना होकर कहा, अली भाई वो मैं सोच रहा था रेहाल को थोड़ा शहर दिखा दूँ, आप तो वैसे भी यहाँ बोर हो जाएंगे। बोर मैं? अली ने हैरत का ऐसा ड्रामा किया कि रेहाल को हंसी आ गई। अरसलान मियाँ, लाहौर मेरी रगों में दौड़ता है, और रही बात रेहाल को शहर दिखाने की, तो भाई इसे नक्शे की ज़रूरत है, गाइड की नहीं। और नक्शा मेरे मोबाइल में अपडेट है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सुना है तुम्हारी सप्ली आने के चांसेस हैं। वो सप्ली नहीं थी अली भाई, वो बस एक पेपर में इशू था, अरसलान ने दफ़ाई अंदाज अपनाते हुए कहा। इशू ही तो नहीं होने देना हमने, अली ने तीखे लहजे में मगर मुस्कुरा कर कहा। इसीलिए तो मैं साए की तरह साथ हूँ। अब देखो ना, तुम यहाँ रेहाल को कॉफ़ी के ख्वाब दिखा रहे हो और वहाँ बाहर तुम्हारा छोटा भाई शान मिराज का सर खा रहा है। जाओ जाकर अपने भाई को संभालो, कहीं वो मिराज के हाथों पिट ना जाए। रेहाल ने हंसते हुए लुकमा दिया। अरसलान, अली सही कह रहे हैं, वैसे भी मुझे अकेले कॉफ़ी पीना पसंद नहीं जब तक पूरी पलटन साथ ना हो। अरसलान ने एक ठंडी आ भरी, अली भाई आप बड़ी सख्त बाउंड्री लाइन लगाते हैं। बंदा थोड़ा सा फ्लर्ट भी ना करे। फ्लर्ट? अली ने आंखें सिकुड़ कर इसे देखा। अरसलान, तुमने शायद सुना नहीं, हम जिस चीज़ की हिफाजत करते हैं इसकी तरफ देखने वाले को पहले हमसे एनसीओ लेना पड़ता है, और तुम्हारी फ़ाइल तो अभी प्रोसेसिंग में भी नहीं आई। अच्छा बाबा, हार मानी। अरसलान हाथ खड़े करते हुए उठ खड़ा हुआ। आपके होते हुए तो रिहाल से बात करना ऐसा है जैसे बॉर्डर क्रॉस करना। मैं जा रहा हूँ, कम से कम शान की मदद ही कर दूँ। अरसलान के जाते ही अली ने सुकून का सांस लिया और रिहाल की तरफ मुड़ा। देखा, इसे कहते हैं फील्डिंग, एक भी रन नहीं लेने दिया मैंने। रिहाल खिलखिला कर हंस पड़ी। बेचारा अरसलान तो बस बातें ही कर रहा था। बातों से ही तो बात बिगड़ती है रेहाल। अली ने गहरी नज़रों से इसे देखा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हारा सर खाए। क्यों? इसने अली को देख के पूछा। अली गड़बड़ाया। वो तुम मेरी कज़न होना इसलिए। रेहाल ने खामोशी से अली के चेहरे के उतार चढ़ाव देखे। इसे पता था कि ये सिर्फ हिफाजत नहीं थी, ये कुछ और था जिसका इतराफ़ अली अभी ज़ुबान से नहीं कर पा रहा था, मगर इसकी तकरार सब कुछ बयान कर रही थी। रात की स्याही में नानी का सहन अ, रात की स्याही में नानी का सहन बरकी कमकुमों और गेंदे के फूलों की महक से महक रहा था। ढोलक की दाह पूरे घर में गूंज रही थी और हर तरफ हंसी मजाक और घुमा घमी थी।
یہ مہندی کی پہلی باقاعدہ ڈھولکی تھی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ علی مصطفیٰ نے آج سفید کلف لگی شلوار قمیض زیبتن کر رکھی تھی، جس کے ساتھ اس نے سیاہ چمڑے کی کلاسک پشاوری چپل پہنی تھی۔ سفید رنگ اس کی گندمی رنگت اور سنجیدہ شخصیت پر بلا کا جچ رہا تھا۔ وہ جب چلتا تو اس کے قد و قامت اور وقار سے ایک رعب جھلکتا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں تھوڑی اوپر چڑھا رکھی تھی جو اسے ایک لاپرواہ مگر دلکش لک دے رہی تھی۔ دوسری طرف ریحال کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے زرد لیمن رنگ کا کامدار کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس نے کٹی ہوئی نیٹ کا دوپٹہ سرسری طور پر کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا میک اپ بہت ہلکا اور قدرتی تھا، بس آنکھوں میں گہرا کاجل، تھوڑی سی مسکاری کی تہ اور ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپ گلوس۔ بالوں کو اس نے ایک طرف کر کے ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا جس میں موتیوں کی ایک کلی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ جب مسکراتی تو علی کی نظریں وہیں ٹھہر جاتی۔ معراج نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھوڑی بے چینی تھی۔ وہ ڈھولک کے پاس بیٹھی تھی جہاں شان اس کے سائے کی طرح چپکا ہوا تھا۔ معراج، آپ اس رنگ میں بالکل کسی سمندری شہزادی جیسی لگ رہی ہیں، بس کمی ہے تو ایک ادنی غلام کی، اور وہ میں حاضر ہوں۔ شان نے شرارت سے آنکھ ماری۔ معراج نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ شان، تم جا کر ذرا مہمانوں کو پانی پلاؤ گے؟ میرا سر نہ کھاؤ۔ اسی وقت علی وہاں سے گزرا۔ شان کو معراج کے اتنا قریب دیکھ کر وہ رکا اور ہنستے ہوئے بولا، اوے شان، باز آ جا چھوٹے، میں تجھے بڑے بھائی ہونے کے ناطے مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے دور ہی رہ۔ یہ جتنی پیاری لگ رہی ہے نا، غصے میں اتنی ہی خطرناک ہے۔ ذرا سی بات ہوئی نہیں اور اس نے تجھے کچا کھا جانا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ علی بھائی نے بتایا نہیں تھا۔ شان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اوہو علی بھائی، اتنا خطرہ؟ پھر تو مجھے واقعی انشورنس کروا لینی چاہیے۔ معراج علی کی بات پر مسکرا تو دی، مگر اس کے دل میں وہی ہوک اٹھی کہ کاش علی یہ سب مذاق میں نہیں بلکہ حق سے کہہ رہا ہوتا۔ زارا اور سارا، جو اس محفل کی اصل رونق تھیں، سرخ اور سنہری کامدار جوڑوں میں ملبوس تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں گہری مہندی لگی تھی اور وہ دونوں مسلسل اپنی کزنز کے ساتھ گانے میں مصروف تھیں۔ زارا کی ہنسی پورے صحن میں گونجتی تھی۔ سارا شرما کر اپنی بہن کو ٹوکتی۔ ان دونوں کی خوشی دیکھ کر پورا خاندان نہال ہو رہا تھا۔ ڈھولک کی دھاپ تیز ہوئی تو ریحال نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور علی، جو دور کھڑا ارسلان پر نظر رکھے ہوئے تھا، لاشعوری طور پر ریحال کی تال پر سر ہلانے لگا۔ ارسلان اب بھی دور سے ریحال کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر علی کی موجودگی ایک ایسی سرحد تھی جسے پار کرنے کی ہمت وہ آج نہیں کر پا رہا تھا۔ فضا میں محبت، رقابت اور خوشی کے رنگ ایسے گھلے ملے تھے کہ ہر لمحہ ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ ریحال نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں تو سامنے علی کو خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ سفید لباس میں وہ اسے دنیا کا سب سے معتبر مرد لگا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ڈھولک کی دھاپ سے بھی تیز ہو گئی تھیں۔ ڈھولکی کی محفل اب اپنے عروج پر تھی۔ گانوں اور تالیوں کا شور فضا میں رچا ہوا تھا۔ اس ہنگامے کے درمیان ریحال تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے صحن کے دور افتادہ کونے میں لگے ایک بڑے سے پیڑ کے سائے تلے جا کھڑی ہوئی، جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ علی، جس کی نظریں مسلسل ریحال کا تعاقب کر رہی تھی، موقع پا کر دھیرے سے اس کے پیچھے جا پہنچا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس علی اس وقت کسی خوابناک کردار کی طرح لگ رہا تھا۔ ریحال نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے علی کو پا کر اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بے ترتیب ہو گئی۔ تھک گئی؟ علی نے بہت نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا جو وہ ارسلان کو دکھاتا تھا، بلکہ ایک ایسی مٹھاس تھی جو ریحال کو اندر تک بھگو گئی۔ نہیں، بس تھوڑا شور زیادہ تھا تو یہاں آ گئی۔ ریحال نے نظریں جھکا کر اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ علی ایک قدم اور قریب ہوا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، صرف دور سے آتی ڈھولک کی مدھم دھاپ سنائی دے رہی تھی۔ علی نے گہرا سانس لیا۔
آج اس کے دل میں جذبات کا طوفان تھا جو زبان تک آنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ریحال، اس لباس میں، اس مہندی کی مہک میں تم مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی لگ رہی ہو۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان تو کیا، میں دنیا کے کسی بھی شخص کو تمہاری طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تم صرف میری ہو۔ ریحال، علی نے اس کا نام اتنے مان سے لیا کہ ریحال کا دل لرز گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر علی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج صرف حیا نہیں تھی بلکہ ایک ایسا اقرار تھا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ علی نے اپنے لب کھولے جیسے وہ ابھی سب کچھ کہہ دے گا۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر ریحال کی طرف بڑھا، لیکن عین اسی لمحے جب محبت کا اعتراف علی کے لبوں تک پہنچ چکا تھا، ایک زوردار آواز نے سحر توڑ دیا۔ او ہو، تو یہاں چھپ کر مشورے ہو رہے ہیں؟ ارسلان بڑے فاتحانہ انداز میں ہنستا ہوا ان کے پاس آ پہنچا۔ اس کے پیچھے شان اور زارا اور سارا بھی تھے۔ علی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے چہرے پر ایک دم وہی انا سنجیدہ ماسک آ گیا، وہی پرانا سنجیدہ ماسک آ گیا۔ چلیں چلیں علی بھائی، ریحال، اب دیر ہو رہی ہے۔ ارسلان نے ان دونوں کے درمیان آ کر ریحال کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر علی کی تیکھی نظر دیکھ کر رک گیا۔ نانی بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اب سب مل کر کھانے کی میز پر آ جائیں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور زارا کہہ رہی ہے کہ جب تک علی بھائی اور ریحال نہیں آئیں گے وہ لڈو تقسیم کرنا شروع نہیں کرے گی۔ ہم بس آ ہی رہے تھے۔ ارسلان تم چلو، علی نے ہم بس آ ہی رہے تھے ارسلان تم چلو، علی نے ایک احساسی لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، میں آپ دونوں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، ارسلان نے شرارت سے کہا، اور علی کی طرف اور ریحال کی طرف مڑ کر بولا، ریحال چلو نا، تم نے ابھی تک میری وہ نئی تصویر نہیں دیکھی جو میں نے کزنز گروپ کے لیے کزن گروپ کے لیے لی ہے۔ ارسلان زبردستی ان دونوں کو ساتھ لے کر محفل کے بیچ میں لے آیا۔ علی خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارسلان کو وہیں سے کہیں دور بھیج دے۔ اس نے ایک نظر ریحال پر ڈالی، جس کے چہرے پر ابھی بھی وہی شرمیلی مسکراہٹ تھی جو علی کی ادھوری بات کی وجہ سے آئی تھی۔ علی کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے دکھ تھا کہ وہ اعتراف محبت جو اس کی زبان پر تھا، ارسلان کی آمد نے ایک بار پھر نامکمل چھوڑ دیا۔ محبت نے آج دستک تو دی تھی، مگر دیوار کے پار ارسلان کھڑا تھا۔ اس نے ارادہ بدل دیا۔ خیال آیا وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اگر سامنے سے انکار ملا تو؟ اللہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہنا، اب وہ کزن ہے میری اور کچھ نہیں۔ لاہور کی یہ صبح خاصی ہنگامی خیز تھی۔ نانی کے بڑے سے گھر میں ہر طرف گھما گھمی تھی۔ کہیں برتنوں کے بجنے کی آوازیں تھیں تو کہیں کزنز کی ہنسی اور لڑائی جھگڑے۔ سورج کی کرنیں جب صحن میں لگے نیم کے درخت سے چھن کر روشن لاؤنج میں آئیں تو وہاں ناشتے کا دسترخوان سج چکا تھا۔ علی مصطفیٰ سب سے پہلے تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچ چکا تھا۔ آج اس نے گہرے بھورے رنگ کا کرتا پہنا تھا۔ بال ابھی گیلے تھے اور چہرے پر وہی مخصوص وقار۔ وہ کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے ریحال کو آنا تھا۔ تھوڑی دیر میں ریحال نیچے آئی، نیلا سادہ سا سوٹ، بالوں کی لمبی چٹیاں اور بغیر کسی میک اپ کے۔ وہ صبح کی روشنی میں بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ علی نے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اخبار اس کے ہاتھ میں ساکت ہو گیا۔ ریحال نے بھی علی کو دیکھا اور اسے کل رات کا وہ ادھورا لمحہ یاد آ گیا جب علی کچھ کہنے والا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی طوفان داخل ہوا۔ صبح بخیر سب کو، اور خاص طور پر میری فیورٹ کزن ریحال کو۔ ارسلان نے بڑے سٹائل سے بال بناتا ہوا آیا اور ریحال کی عین برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ علی نے اخبار زور سے میز پر رکھا۔ ارسلان، تمہارے نزدیک فیورٹ کی تعریف کیا ہے؟ جو تمہیں صبح صبح ناشتے میں پراٹھا رول بنا کر دے، ارسلان نے کہکا لگایا۔ نہیں علی بھائی، جو دیکھنے میں اسلام آباد کی صبح جیسی ٹھنڈی اور پیاری ہو۔ کیوں ریحال؟ اس نے ریحال کو آنکھ ماری۔ ریحال نے چائے کی پیالی سنبھالتے ہوئے دھیمے سے کہا، ارسلان تم ناشتے پر توجہ دو ورنہ پراٹھا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھا علی بھائی، کتنا خیال ہے اسے میرا، ارسلان نے سینہ تان کر کہا۔ علی نے ایک کباب اٹھایا اور ارسلان کی پلیٹ میں دھپ سے رکھا۔ یہ کھاؤ ارسلان، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، شاید تمہاری زبان تھوڑی دیر کے لیے لگام پا لے۔
دوسری طرف شان نے معراج کے سامنے بیٹھ کر اس کا آملیٹ اپنی طرف کھسکا لیا۔ معراج، یہ آپ کے لیے بہت ہیوی ہے، میں آپ کی ڈائٹ کا خیال رکھ رہا ہوں۔ معراج، جس کی نظریں مسلسل علی پر تھیں، جو ریحال اور ارسلان کے درمیان ہو رہی گفتگو پر کڑ رہا تھا، اس نے بیزاری سے شان کو دیکھا۔ شان، اگر تم نے میرا ناشتہ واپس نہیں کیا تو میں نے نانی سے تمہاری کل والی ویڈیو کی شکایت کر دینی ہے جو تم ڈانس پریکٹس کے نام پر بنا رہے تھے۔ شان نے فوراً آملیٹ واپس کیا اور علی کی طرف دیکھ کر بولا، علی بھائی بچائیں مجھے، آپ کی یہ بہن تو بالکل پولیس آفیسر بنتی جا رہی ہے۔ علی نے مسکرا کر معراج کو دیکھا۔ معراج، اسے بخش دو، یہ بھی چھوٹا ہے، پر ہاں اگر یہ زیادہ تنگ کرے تو بتانا، اسے پھر میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میز کے دوسرے کونے میں سلیمہ اور زرینہ بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی اور بچوں کی ان حرکتوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو سلیمہ؟ زرینہ بیگم نے سرگوشی کی۔ ارسلان تو بالکل ہاتھ دھو کر ریحال کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور علی کا چہرہ دیکھو، جیسے ابھی ارسلان کو کچا چبا جائے گا۔ سلیمہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں باجی، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ لڑکے کہیں شادی کے فنکشن پر آپس میں ہی نہ بھڑ جائیں۔ علی ریحال کے معاملے میں بہت پوزیسو ہو رہا ہے۔ ناشتے کے آخر میں ارسلان نے کہا، ریحال، آج ہم سب انارکلی بازار جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، تم میرے ساتھ میری بائک پر چلو نا، لاہور کی ہواؤں کا مزہ آئے گا۔ علی نے اطمینان سے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور بولا، ارسلان، تم اپنی بائک پر شان کو بٹھاؤ، ریحال اور معراج میرے ساتھ گاڑی میں جائیں گی، لاہور کی ہواؤں میں مٹی بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کزنس کی طبیعت خراب ہو، اور ہاں، گاڑی میں اے سی بھی ہے اور میری حفاظت بھی۔ ارسلان منہ بنا کے رہ گیا۔ ناشتے کی اس چہل پہل سے دور علی مصطفیٰ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کیا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ ابھی اس نے ای میل چیک کرنا شروع ہی کی تھی کہ اس کے آئی فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ہانیہ اسسٹنٹ کا نام چمکنے لگا۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کی۔ ہاں کہو، کوئی ارجنٹ بات ہے؟ علی کا لہجہ پیشہ ورانہ اور سپاٹ تھا۔ تم تو لاہور جا کے بھول ہی گئے مجھے۔ دوسری طرف سے ہانیہ کی ایک تھنکتی ہوئی آواز آئی، جس میں کام سے زیادہ اپنائیت اور ہلکی سی شوخی تھی۔ تمہارے بغیر آفس بالکل سونا سونا لگ رہا ہے۔ علی نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی لائن بدل رہی ہوں کیونکہ میرے سے نا اس کو پروف ریڈنگ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، میں نے دونوں شہروں کو وہ کر دیا، مکس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تم تو لاہور آنے کے بعد بدل ہی گئے ہو۔ دوسری طرف سے ہانیہ کی کھنکتی ہوئی آواز آئی، جس میں کام سے زیادہ اپنائیت اور ہلکی سی شوخی تھی۔ تمہارے بغیر آفس بالکل سونا سونا لگ رہا ہے۔ علی نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے رکھی اور بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہانیہ، میں یہاں فیملی فنکشن میں ہوں اور کافی مصروف ہوں، برائے کرم کام کی بات کرو۔ ہانیہ نے دوسری طرف ایک سرد آہ بھری۔ وہ علی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، مگر علی ہمیشہ اس کے گرد ایک فولادی دیوار کھڑی کر دیتا تھا۔ تم ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ تھوڑی تعریف تو کر دیا کرو کہ تمہارے بغیر ہم کام کیسے سنبھال رہے ہیں۔ ہانیہ نے پھر سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی۔ ویسے آج میں نے وہی پرفیوم لگایا ہے جو تم نے ڈیزائن کیا تھا، سب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، کاش تم یہاں ہوتے۔ میرا وقت ضائع نہ کرو، اور جو نیا فارمولا ہم نے فرانسیسی لیونڈر کے ساتھ تیار کیا تھا، اس کے سیمپلز کہاں تک پہنچے؟ ہانیہ سمجھ گئی کہ علی اس وقت کسی بھی قسم کی فضول بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بزنس کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو نیا پرفیوم ہے اس کی بوتلوں کی ڈیزائننگ فائنل ہو گئی ہے، بس تمہارے دستخط کا انتظار ہے تاکہ ہم پروڈکشن شروع کر سکیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمام فائلز ای میل کر دو، میں ابھی چیک کر لوں گا، اور سنو، اگلی بار صرف کام کے لیے فون کرنا۔ علی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ ہانیہ نے بوجھل دل کے ساتھ کال ختم کر دی۔ علی نے فون میز پر رکھا اور سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے ریحال کا خیال آیا۔ ہانیہ جیسی لڑکیاں اسے ہزاروں ملی تھیں جو اس کی کامیابی اور شخصیت پر مرتی تھی، مگر ریحال کی وہ خاموش حیا اور اس کی معصومیت علی کے لیے کسی قیمتی عطر کی طرح تھی جس کی خوشبو وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ کام پر توجہ
اس نے دوبارہ کام پر توجہ مرکوز کر لی، مگر اب اس کے چہرے پر ہانیہ کی باتوں والی سختی نہیں تھی، بلکہ رحال کے تصور سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے بیت گیا۔ صبح سے رات ہو گئی۔ علی کو واپس لاہور آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کی اس خاموش دوپہر میں کیسن اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں، جہاں پر وہ بار بار رحال کا لاسٹ سین چیک کر رہا تھا۔ عجیب بات ہے، یہ لوگ لاہور پہنچ کر تو بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں۔ کیسن نے بڑبڑا کر کروٹ بدلی۔ وہ علی مصطفیٰ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، جیسے رحال کا باڈی گارڈ نہیں، اس کا سایہ ہو۔ کیسن کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب علی نے اسے گھر میں ذلیل کیا تھا۔ اسے رحال پہ غصہ کم اور علی پہ زیادہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے وہ کبھی رحال کے قریب نہیں جا پائے گا۔ اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا موبائل اٹھایا اور رحال کو میسج ٹائپ کرنے لگا۔ سنا ہے لاہور کی رونقوں میں اسلام آباد کے دوستوں کو بھولنے کی روایت پرانی ہے۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ رحال تو شاید جواب نہ دے، پر علی کو اگر پتہ چلا تو اس کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہو جائے گا، اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ کیسن کا ارادہ صاف تھا۔ وہ رحال کو پسند تو کرتا تھا، مگر اس کی پسند میں سنجیدگی سے زیادہ ایک ضدی پن تھا کہ وہ علی جیسے سخت گیر انسان کو ہرا کر رحال کی توجہ حاصل کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے بھی ایک چکر لاہور کا لگانا چاہیے۔ اگر وہ وہاں گیا تو مزہ آئے گا، اس نے ہنستے ہوئے سوچا۔ مہندی کا فنکشن، ڈھولک کی دھاپ اور میرا وہاں اچانک پہنچ جانا، علی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ کیسن کی فطرت میں جو کارٹون پن اور چالاکی تھی، وہ اب ایک نئی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اسے دعوت دی گئی ہے یا نہیں، اسے بس وہاں پہنچ کر علی کو تڑپانا تھا۔ لیکن اگر علی نے نکال دیا گھر سے تو یہ سوچ کر کیسن خاموش ہو گیا۔ ہاں، جانا صحیح نہیں تھا۔ رحال کا موبائل میز پر پڑا تھا اور وہ خود کچن میں خالہ کی مدد کر رہی تھی۔ علی جو اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا، اس کی نظر اچانک رحال کے موبائل پر پڑی، جو لگاتار وائبریٹ کر رہا تھا۔ اسکرین پر کیسن کا نام اور میسج کا کچھ حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ علی کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لڑکا باز نہیں آئے گا۔ اس نے بڑبڑا کر موبائل اٹھایا۔ کیسن کا طنزیہ میسج پڑھ کر علی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہیں کھڑے کھڑے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ کیسن صاحب، لاہور کی روایتیں ہوں یا اسلام آباد کے اصول، بدتمیز اور بن بلائے مہمانوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئندہ میسج کرنے سے پہلے اپنی اوقات اور ہمارا غصہ یاد رکھنا۔ بہتر ہوگا کہ اپنی توانائی کہیں اور صرف کرو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد علی نے رحال کا موبائل وہیں رکھا اور اسے بلاک کرنے ہی والا تھا کہ پھر رک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کیسن کو پتہ چلے کہ وہ کس سے ٹکرا رہا تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں بیٹھا کیسن جیسے ہی یہ میسج پڑھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ اتنے کڑک جواب سے پڑے گا۔ علی کے الفاظ نے اس کی تمام شرارتوں کو جیسے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ علی نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رحال کی طرف دیکھا، جو ابھی کچن سے باہر آ رہی تھی۔ اسے علم بھی نہیں تھا کہ علی نے ابھی اس کی زندگی کے ایک بڑے سر درد کو کتنے سخت طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ علی خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گیا۔ سب وہیں بیٹھے تھے۔ رحال سب کو چائے دے رہی تھی، پھر کپ علی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ علی نے خاموشی سے کپ پکڑ لیا۔ علی کو لگا اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی طبیعت بوجھل سی ہے۔ علی نے اس کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی، بس سر درد کر رہا ہے۔ اچھا، تم جاؤ آرام کرو، بلکہ سو جاؤ۔ وہ گردن ہلائی کمرے کی طرف چلی گئی۔ علی اس کو کمرے میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ معراج اندر لیٹی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ناول ضرور بتانا۔ اور میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے جس پر میں دوسری رائٹرز کی ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، جیسے کہ عشق آتش، پیر کامل وغیرہ۔ پیر کامل تو خیر اسی پہ میری بہن پوسٹ کر رہی ہے، عشق آتش کا میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ آپ لوگ جانا اور جا کر اس کو ریڈ کرنا۔ سوچا کیوں نہ میں یہ کروں، کیونکہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی پر نا میں ایسے وائس اوورس وغیرہ جب پوسٹ کرتی تھی تو مطلب بہت سارے لوگ ایسے عشق آتش سے ریلیٹڈ نا ڈی ایم مجھے کرتے تھے کہ ان کو
फुल नॉवल इश्क आतिश के वॉइस ओवर की चाहिए। मैंने एक दो दफ़ा डाली भी, फिर मैंने ना उन्हें डिलीट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यूट्यूब पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। खैर मैंने ना वहाँ पर पोस्ट किया, तुम लोग जाकर वहाँ पर सुनना नॉवल। और दूसरी बात ये कि बताना कैसी लगी आज की एपिसोड। और प्लीज़ थोड़ी सी गलतियाँ मुझे पता हुई हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि होता है ना कभी कभी दिमाग नहीं होता नॉवल को लिखने की तरफ, और फिर भी मतलब होता है कि भाई लिखो, एपिसोड वगैरह देनी है। तो मेरे साथ मेरे ख्याल से यहाँ पे यही हुआ है, जो मैंने वो लाहौर वाले सीन्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी में ना मेरे दिमाग में नहीं रह के वो लाहौर वाला सीन गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, जब हानिया उससे बात कर रही होती है कि लाहौर जाकर, बल्कि फिर मुझे दिमाग में आया कि अभी मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग भी नहीं करी थी सेट करने के लिए। तो मेरे से ये गलती हुई। अब तुम लोग नॉवल को एंजॉय करो, और हम बाद में मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।